अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत है, उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से, आवाम की सिक्योरिटी के हवाले से दो ऐसे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, और हर तरह की सिक्योरिटी, आपका जो इकनॉमिक जो आपका विंग होता है FIA का, फिर वो तलाश करता है कहाँ कहाँ मुआशी वो बदउनवानियाँ हुई हैं, और फिर ये इनका जो क्राइम विंग होता है वो तलाश करता है कि कल्परेट कहाँ है। इसी तरह ये IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी 20 साल गुजारे एज जॉइंट डायरेक्टर, और आखिरी पोस्टिंग इनकी जो है वो FIA में थी एज एडिशनल DG। क्वालिफ़िकेशन है जी मास्टर्स, डबल मास्टर्स है स्टैटिस्टिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। अब क्या होता है कि 2010 में ये रिटायर हो जाते हैं और अपना एक इदारा बना लेते हैं जिसका नाम है पाइसा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन। ये ख़ुद उसको हेड करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने अपनी जो इनकी नॉलेज और जो एक्सपर्टीज़ थी इदारों में, उसको ज़ाया नहीं किया, एक एसोसिएशन बनाई और उस पर में काम करते रहे। ये 2010 की बात है। अब बनता है जी 2016 में जब पानी यहाँ तक आ गया तो असेंबली में एक बिल पास होता है साइबर क्राइम, और उस बिल का नाम था, पार्लियामेंट का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था जी, और ये था इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस। तो उसके तहत इनकी सर्विसेज, ये इस पर काम कर रहे थे बहुत अरसे से, इनकी सर्विसेज जो हैं वो काम आती हैं, और साइबर क्राइम के बानी अगर को डिटेक्ट करने में, उसको पकड़ने में, कल्परेट को, जो सबसे मुश्किल काम, जैसे वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसी तरह साइबर क्राइम में भी जो है इसलिए किया गया कि जो बदतरीन कल्परेट भी जो हो, बहुत समझता हो ख़ुद को स्मार्ट, कि बस मैंने इसकी जो है व्हाट्सएप हैक कर ली, मैंने उसका फ़ोन का डेटा चोरी कर लिया, मैंने उसका घर का जो है वो सारा सीक्रेसी जो है वो चोरी कर ली। तो साइबर क्राइम विंग कितना मुश्किल काम इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम किनार किया, और वो ज़ाहिर है कि आवाम की फैसिलिटेशन थी, आवाम की को सहूलत फ़राहम करने के लिए थी। उसके बाद उस साइबर क्राइम का यूज़ कहाँ कहाँ है वो हम इनसे पूछेंगे। ये हैं जनाब सैयद अम्मार हुसैन जाफरी, और आइए फिर तारुफ़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या पूछेंगे जी आपसे, वो जी तो आप लिफाफा देख के मजमून भांप जी लेते हैं। जी भाप लेते हैं। ये बताइए, जब आपको ये ख्याल कैसे आया कि साइबर क्राइम को हम... अच्छा, ऐसा है कि 2002 में मेरी पोस्टिंग हुई थी FIA में, ठीक है, एयरपोर्ट्स के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए। ओके। वो मैं काम कर रहा था, तो उसी दौर में ETO पास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। तो उसकी 2 सेक्शन जो थी वो साइबर के ऊपर भी थी। अच्छा, ईमेल की हैकिंग वगैरह के ऊपर, कि है। अगर कोई किसी को मेल कर दे, मेल हैक कर ले किसी की, तो मेरे से मशवरा किया गया कि भाई ये है, तो उसको ज़ाहिर है वो FIA का काम था चीज़ों को देखना। तो हमने एक छोटा सा, एक विंग तो नहीं कहना चाहिए, एक छोटा सा सेल बनाया कि साइबर क्राइम जब भी होगा तो उसको सेल काम करेगा ये। ओके, चूँकि मेरा इंटरेस्ट था, मैं उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, तो मैंने वॉलंटियर किया कि इसको मैं करूँगा अपार्ट फ्रॉम माई ओन जॉब। ये वहाँ से बात शुरू होती है। उसके बाद उस वक्त स्पिरिट ये थी सिर्फ कि चूँकि साइबर का इस्तेमाल आस्ता आस्ता बढ़ रहा था तो कुछ किया जाए। तो उसके साथ ही साइमल्टेनियसली हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी कि भाई ये लोग जुर्म करें ही ना, क्योंकि जब भी कोई नया जुर्म आता है माशरे में तो आवाम को बताना पड़ता है कि जुर्म है ये, अब ये ना करें। बिल्कुल। अच्छा, अब जब वो शुरू हुआ तो फिर 2005 में एहसास हुआ कि अब एक प्रॉपर साइबर क्राइम विंग होना चाहिए FIA में। तो हमने उस पर काम शुरू कर दिया। काफ़ी अर्सा लगा हमें कन्विंस करने में लोगों को कि भाई ये एक ऐसा जुर्म है जो अब शुरू हो चुका है, इसको पकड़ना ज़रूरी है मुजरिमान को, उसके लिए ट्रेन मैन पावर चाहिए। ठीक है। खैर वो 2007 के अंदर जो पहला ऑर्डिनेंस था वो पास हो गया, ऑर्डिनेंस था वो, और वो 2010 तक चला वो ऑर्डिनेंस, ठीक है। और उसके बाद एक वक्फा आया बीच में, लेकिन ये जो FIA था ये अपना काम करता रहा, और जिसका भी आपने जिक्र किया 2016 के अंदर वो फिर लॉ आ गया प्रॉपर। लेकिन FIA में 2002 से काम शुरू हो चुका था। FIA एक्ट है उसमें काफ़ी ऐसी प्रोविजन मौजूद हैं कि वो PPC के सेक्शन लगाकर या FIA के सेक्शन लगाकर, ETO के सेक्शन लगाकर
یا جب 2007 کا قانون آ گیا تو وہ تمام متعلقہ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا. اچھا، اب دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ یہ خیال کیسے آیا، پورے معاشرے میں نا، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب نئی چیزیں آتی تو اس کے مجرم بھی نہیں آتے ہیں کہ تو جس طرح اگر انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا برٹش امپائر کے اندر، تو اس زمانے میں یہ اسٹریٹ لائٹ لگی تھی لنڈن کی، اور یہ لفظ کانسٹیبل آپ سنتی ہیں، یہ جبی کی ایجاد ہے. یہ پولیس والا جبھی ایجاد ہوئے تھے وہاں پہ، مجرم بہت آ گئے تھے، پورے یورپ کے کرمنلس تھے وہ. ظاہر ہے آپ شیکسپیئر کے ناول پڑھیں تو لنڈن کی اسٹریٹس اندھیری ہوتی تھی، تو پھر وہ اسٹریٹ لائٹ بھی لگی، پھر کانسٹیبل بھی آیا، سب کچھ ہوا. تو آپ دیکھیے معاشرہ ارتقاء کے منزل سے گزرتا ہے. دنیا میں جو بڑی پینٹنگز ہیں ان میں کانسٹیبل بڑی مشہور پینٹنگز میں شمار ہوتی ہیں. تو معاشرے ارتقاء کی زندگی سے گزرتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی گزرا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ابھی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس وقت ہم تقریباً اپنے زیادہ کام وہ جو ہے نا آن لائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم آن لائن ہے، صحت کا کام آن لائن ہے، امیزون پہ چلے گئے، ہماری پیمنٹ ساری آن لائن ہے، بلز آن لائن پے کر رہے ہیں. تو جو آن لائن چیزوں کا استعمال بڑھتا رہا، اس طریقے سے مجرمان اس شامل حل ہوتے رہے. اس کے اندر انہوں نے بھی نئے نئے طریقے سوچ جرم کرنے کے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے کہ مجرمان بہت زیادہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں. لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے، کیا بات کرنی ہے تو یہ اپنا یہ سیکرٹ دے دیں گے، پاسورڈ دے دیں گے. جب کہ اس کو جو اویئرنیس ہے اس کی کہ بھئی یہ جرم ہے، یہ مت کریں، یا آپ یہ احتیاط کریں، ایک تو اس کی کمی ہے. کیونکہ سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے، سائبر کرائم اور چیز ہے. سائبر کرائم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی جرم ہو چکا ہے، اب کوئی اس کا ایک مدعی ہوگا جو آگے بتائے گا جرم ہو چکا ہے میرے سے، پھر ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، پروسیکیوٹ کرے گا، کورٹ میں جائے گا. دوسری پارٹی کا پھر ڈیفنس لائر آئے گا، وہ اس کو اپنے آپ کو بچائے گا، پھر جو جج فیصلہ کر دے گا. لیکن سائبر سیکیورٹی ایک مستقل پروسیس ہے. ایک دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پہلے ہمارے ملک میں 2G تھا، پھر 3G آیا، پھر اب 4G آیا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. یہ سفر آہستہ 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 چلا. لیکن جو 5G آنے والا ہے، ابھی آ جائے گا 6 مہینے سال کے اندر. آپ یہ مجرموں کو خبردار کر رہے ہیں یا پکڑنے والوں کو؟ سب کو بتانے کی کوشش کروں گا. اس میں یہ ہے کہ 5G جو ہے نا، وہ کوئی 4G کی نیکسٹ جنریشن نہیں ہے. اچھا، وہ ایک بالکل نیا کلچر ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہوں گا. کرائم کلچر نہیں، کرائم نہیں، اس کا استعمال ہے. اچھا، دنیا میں استعمال ہو رہا ہے وہ. تو میں پھر بتاؤں کہ جو 2G سے 3G اور 3G سے 4G ہے، یہ ٹھیک ہے، اسپیڈ بہتر ہو گئی، آپ کی نئی اپلیکیشنز آ گئی، نئی چیزیں آ گئی، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی. لیکن جو 4G سے اب 5G پہ دنیا جا رہی ہے، وہ کوئی 4G جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہے 5G. یہ ایک پوری ٹرانسفارمیشن ہے جو اتنی بڑی ہے کہ یوں سمجھ لیں 4G/100 کر لیں آپ نا. انٹرنیٹ کی اسپیڈ بھی بڑھ جائے گی، آپ کی اپلیکیشن بھی نئی آ جائیں گی، آپ کی ڈپینڈنس بھی پہ بڑھ جائے گی. ہمیں اپنی قوم کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل، ایک ہوتی IoT، انٹرنیٹ آف تھنگس، وہ ہر ڈیوائس سے لگی ہوئی ہے گی. کہتے ہیں کہ 2025 تک کئی بلین ڈیوائسز آ جائیں گی، وہ سب ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہی ہوں گی، اور وہ 5G پہ ٹرانسمٹ کر رہی ہوں گی. اس کے ساتھ ایک اور چیز آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کی بنیاد پہ مشین لرننگ آ رہی ہے گی. مشین لرننگ کیا ہے کہ اب فیصلے مشین کرتی ہے، انسان نہیں کرتے. بالکل، وہ شکل دیکھ کے فیصلہ کرتی، دروازہ کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا. ہم کو پوچھتا نہیں ہے کہ تم جمیل خان ہو، وہ کہتا ہے بھائی یہ جمیل خان جانے دو. وہ کیسے کہ میں نے پہچان لیا اس کو. ٹھیک ہے. اب اس ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن کے دور کے اندر آپ کیا ہے، مجرم تگڑے نہیں ہو جائیں گے؟ جیسے ہمارا جو 2G کا مجرم تھا وہ آلریڈی 4G سے آگے جا چکا ہے گا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو متعلقہ محکمے ہیں، جو میڈیا ہے، جو سوسائٹیز ہیں، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی اب کس کی ذمہ داری ہے ویسے یہ لوگوں کو؟ میں بتاتا ہوں. پہلی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، سیدھی سی بات ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری. لیکن یہ شیئر رسپانسبلٹی ہے. پہلے زمانے میں جو گاؤں کا بچہ ہوتا اس کو پورا گاؤں پالتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے ماں باپ تو پالتے تھے، پورا گاؤں پالتا تھا. بالکل. اب وہ بچہ کسی سنتا ہی نہیں ہے گا. اب وہ جو بزرگ صاحب ہیں وہ بھی کہتے چھوڑے یار کیا اس سے بحث کرنی. تو ہم نے جو تھی نا شیئر رسپانسبلٹیز وہ ختم کر دی ہیں اپنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی از اے شیئر رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ. گورنمنٹ میں بھی کئی ادارے ہیں، ریگولیٹرز ہیں، لا انفورسمنٹ ہے،
منسٹریز ہیں اور کافی ادارے ہیں. اور گھر کے اس فرد کی جو اس سے واقف ہو گیا, کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی پوری فیملی کو کم از کم؟ جی میں ادھر آ رہا ہوں. اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ چائلڈ پیرنٹنگ کی. صرف بچے کو یہ نہیں بتانا کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط بات ہے. دیکھیں جب آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں غیر آدمی سے بات نہیں کرنی. جب وہی بچہ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کوئی کسی سے بات کر سکتا ہے, دنیا کے لاکھوں مجرم اس کو اٹیک کر سکتے ہیں. تو آپ کی کیا ٹریننگ ہے اس کو؟ وہ اس سے بچنا کیسے ہے؟ بچنا کیسے؟ یہی سائبر سیکورٹی ہوتی ہے. جی یہ سائبر سیکورٹی ہے. چونکہ ہمارا چینل شاید اگر آپ نے اس کو واچ کیا ہو اس کے پروگرامز کو, تو ہم نے کوئی پالیٹکس نہیں, کوئی بکواس نہیں, صرف ہم سوسائٹی سوشل فیبرک کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. چونکہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے. جب معاشرہ خراب ہوتا ہے ظاہر ہے وہی لوگ وہی گڈس جاتی ہیں اسٹیٹ کو, تو اسٹیٹ ویسی ہی بنے گی. آپ نے ابھی رسپانسبلٹی, شیئرڈ رسپانسبلٹی کی بات کی, تو یہ بتائیے کہ اس سے ایک چیز جو اپریہینشنز ہیں یہ بھی, اس سے پرائیویسی بھی تو آپ کی بہت زیادہ انویٹ نہیں ہوگی. دیکھیے پرائیویسی کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کسی کو صرف میرا نام پتہ ہے, کسی کو میرا ایڈریس پتہ ہے, کسی کو میرا ٹیلی فون نمبر پتہ ہے. پھر جو میری سینسٹیو انفارمیشن ہے جیسے میرا آئی ڈی کارڈ ہے, پاسپورٹ نمبر ہے, میری والدہ کا نام ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, وہ کچھ اور لوگوں کو پتہ ہے, بینک اکاؤنٹ سب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی کیا معلومات دوسرے کو دینا چاہتا ہوں. زبردستی نہیں لے سکتا نا میرے سے نا. بالکل نہیں. اچھا اب جہاں میں یہ دے رہا ہوں معلومات, جیسے بینک میں دے رہا ہوں یا کئی جگہ دے رہا ہوں, اب یہ وہاں سے ان کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ سوائے اس کے قانونی استعمال کے یہ کسی کو مت دیں. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ ہیکنگ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, انفارمیشن ہیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور صرف ہیک نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ڈارک ویب کے اوپر یا ڈیپ ڈارک ویب کے اوپر فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں لوگ؟ جی باقاعدہ مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کی. خاطر جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان کی چیزیں سب وہ پڑی ہوتی ہیں چیزوں کے اوپر. دیکھیے یہ جتنی بھی لیکس آپ نے دیکھی, پناما لیک اور فلاں لیک اور فلاں لیک, یہ وہی چاہیے نا, کسی نے کیا ہے اس کو نا وہاں سے نا. دیکھیے انفارمیشن کہتے ہیں اٹس ویری ہارڈ ٹو کل دی انفارمیشن. اگر یہ کاغذ پر آ گئی شاید وہ کاغذ ڈسٹرائے ہو جائے, لیکن مشین تو رکھے گی, 50,000 سال رکھے گی اس کو. ٹھیک ہے جی, اس کو اٹس ویری ہارڈ ٹو کل دی انفارمیشن. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا چینل ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی پازیٹیو بات آپ نے کی ہے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں. وہ روز جو وہ چینلز کے اوپر 4 لوگ بٹھا کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. آپ کو میں اسٹرانگلی مشورہ دینا چاہوں گا, آپ سائبر سیکورٹی کی بات کریں. جی. آپ SDGs پر بات کریں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر, کیونکہ ان کا بہت تعلق ہے معاشرے کی ترقی کے ساتھ. ہمارے ملک کا آپ کی ترقی روکی جا سکتی ہے, وہ بائی ڈیزائن بھی ہو سکتی ہے. آپ کے ملک میں 90% جو حصہ ہے وہ زراعت کے اوپر چل رہا ہے, دیہاتوں میں چل رہا ہے, ان کا بہت برا حال ہے. ہمیں فوراً جا کے وہاں پہ رورل انکیوبیشنز قائم کرنے چاہیے. میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں. جو میرا انیشیٹو ہے ڈیجیٹل پاکستان, وہ یہی ہے گا کہ ہم گریس روٹس تک جا رہے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں تک جا رہے ہیں تاکہ اس بات کو لے کے آگے چلا جا سکے. ٹھیک ہے. آخری بات میں آپ کے سوال کے حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. جسٹ کانٹ. آج اگر ابھی رات کے 8 بجے ہیں تو 9 بجنے ہی بجنے, ہم جو مرضی کر لیں. 5G کے بعد 6GB آئے گا, پھر 7GB آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن ہمیں کرسپونڈنگلی اپنے معاشرے کو تیار کرنا ہے اس کے لیے کہ یہ کیسے کام کرے گا. ایک میں اس آپ کی بات سے میں نے یہ بات سمجھی ہے تھوڑی سی, جیسے ہمارے شعیب سڈل صاحب تھے, انہوں نے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ ہم کراچی یونیورسٹی میں جب قائم ہوا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا ہے. بہرحال انہوں نے تھوڑا سا کام کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی سینسٹیو چیز ہے تو یہ اسکول لیول سے ہی, چونکہ اسکول کا بچہ تو اب ہر وقت موبائل پہ رہتا ہے, آپ کے سیل فون کے ساتھ, آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ, کیا کریکولم میں ایجوکیشن کے یہ شامل ہو جانی چاہیے؟ یہ جی میرا خیال آلریڈی ہو چکی ہے. ابھی جو نیشنل کریکولم آیا ہے اس کے اندر یہ غالباً 2 چیزیں شامل ہیں. ایک تو جو SDG 4 ہے وچ فار ایجوکیشن, اچھا, اس میں 4.7.1 سیکشن جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو SDG پڑھاؤ. ٹھیک ہے, اس میں لکھا گیا اس کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائبر سیکورٹی کے اوپر بچوں کے لیے ہم آلریڈی ایک پروگرام رن کر رہے ہیں سائبر اسکاؤٹس کا.
سائبر وارئرس کا، ویری گڈ. اور یہ ان کو بتانا ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک اکیلا آدمی ہوں, میرے ساتھ 4-6 لوگ ہوں گے. ایگزیکٹلی. یہ تو پھر سب کو مل کے کام کرنا آپ کو پڑے گا یاد نا. ہوا کراچی میں آپ نے مجھے فون کیا تھا کہ میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکی, لیکن میں نے اپنے 1-2 سرکل کے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے, جا کے اٹینڈ کرو. جی 1000 روپے دینے پڑیں گے. میں نے کہا آپ ابھی 1000 روپے کا آپ بچے کو برگر کھلا دیتے ہیں میک ڈونلڈ سے لے کے, یہ آپ کے بچے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سیکھ کر آئیں, آپ سنیں, سیمینار میں ورک شاپ میں بات کریں, آ کے ڈسکس کریں, شیئر کریں بچے کے ساتھ. تو یہ جو اپروچ ہے فیملی کی, اور اب میں سمجھتی ہوں مدر ٹریننگ جو کہ اب ختم, ہمارے چینل کا ایک جو فریکشن ہے وہ مدر ماں ہے, کہ ماں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. ہر کام حکومت نے اور فوج نے اور رینجرز نے, پولیس نے اور سائبر کرائم ونگ نے نہیں کرنا ہے. اگر مائیں پڑھی لکھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیکنالوجی پہ چلی گئی, نیپولین نے کہا تھا گیو می گڈ مدر آئی گیو یو گیو اے گڈ نیشن. تو ماں اگر کٹی پارٹیوں میں بھی بیٹھی ہے اور ایپ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کو ہر طرح کی ایپ کا بھی پتہ ہے. ایون ہماری آج کل ملازمہ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا, آپ کے گھر میں بھی کام کرتی ہوگی میڈ کے ہاتھ میں بھی ایک جھمکا کان سے لٹکا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو پڑھی لکھی مائیں جو ہیں, منیمم جو گریجویٹس بھی جن کی تعلیم جو ہے وہ ہے, کیا وہ اپنے بچوں کو نہیں اس میں اویئر کرتی؟ کیونکہ آپ اتنا بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے, 20 کروڑ میں سے کم از کم 5 کروڑ لوگوں کا اویئر ہونا بہت ضروری نہیں ہے؟ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ آگ ہمارے گرد آ چکی ہے. ان کو کب بتایا جائے گا ان کو کہ یہ آگ تمہارے گرد ہے؟ جی آ چکی سب کو چل جائے گا. آگ ہمارے گرد آ چکی ہے. وہ کہیں گے حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں بچانے کے لیے. جی میں بتاتا ہوں, حکومت سارے کام نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی. کچھ سوسائٹی کر دے. اگلی جو جنگیں ہیں وہ سپاہی نہیں آئیں گے, جہاز نہیں آئیں گے, ہائبرڈ وارز ہوں گی, سائبر وارز ہوں گی. بالکل. اسے کہتے ہیں کہ بائٹس بفور بلٹس, کہ بلٹس بعد میں آتی ہیں, پہلے بائٹس آتی ہیں آپ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. یہ ہوا ہے دنیا کے اندر کئی جگہ. اب آپ کے سسٹم انکیپیسٹیڈ ہو جائیں گے, آپ کے بچوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ جو اگلی ایجوکیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس. اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے؟ جی فار ایگزامپل یہ بچہ پہلا پیالی دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو ماں سے کہتا ہے تو ماں کہتی ہے پیالی, تو وہ اس کے امیج کو اپنے دماغ میں اسٹور کر لیتا ہے. یہ پاسورڈ 2-3 دفعہ وہ پوچھتا ہے تو کہتی ہے پیالی, اب اس کو اسٹور ہو جاتا ہے. اب وہ کہیں بھی پیالی دیکھے گا زندگی کہے گا یہ پیالی ہے, کہ اسے لرن کر لیا ہے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح مشین بھی لرن کرتی ہے. مشین کو آپ کیمرے سے کچھ چیز دکھاتے ہیں اور مشین اس کو لرن کر لیتی ہے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے ڈیپ لرننگ. وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ مشین کو اتنا لرن کراتے ہیں کہ اب وہ چیزوں کو پہچان کے فیصلے کرنے لگتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو اے سی لگا ہوا ہے آپ کا, اس میں ایک ڈیوائس IoT لگی ہوتی ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس کی چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے. اس کو لرن کرایا جاتا ہے کہ کمرے میں 4 لوگ ہیں تو آپ ٹیمپریچر رکھیں 16 کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر ایک دم کمرے میں 22 لوگ آ گئے, کمرہ بھر گیا, تو آپ اس کو مزید کم کر دیں. میں مثال دے رہا ہوں گا, ٹھیک ہے. یعنی اگر 4 لوگوں کے لیے 25 تھا تو یہ پھر زیادہ کے لیے 16 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی وہ مشین فیصلہ کر رہی ہے تاکہ اس کی کولنگ جو ہے وہ مینٹین رہے, وہ گھڑی آدمی نہ کرتا پھر. دس از دی گڈ ایگزامپل آف مشین لرننگ. اس کے علاوہ کسی کو پہچاننا ہے, کس کے لیے گیٹ کھولنا ہے, کس کے لیے گیٹ نہیں کھولنا, پہلے یہ کام انسان کرتے تھے, جا بھائی جمیل ذرا گیٹ کھول دے. اب وہ مشین خود سینس کرے گی گھر کا آدمی ہے تو گیٹ کھل جائے گا, نہیں ہے تو بیل دے گا. اس طرح کی چیزیں ہیں. نہیں, یہ جو ڈیوائسز آئیں جو بہت ہی پرانی چیزیں 15-20 سال ہو گئے, کہ آپ کے یہاں وہ کیمرے گھر پہ آپ لگا دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی ایک مشین بھی ہوتی ہے اندر, وہ جو آپ کو بتاتی ہے کہ جی یہ باہر ہو رہا ہے. بیکاز مائی بردر از آلسو ڈوئنگ کمیونٹی پولیسنگ میں ہم نے کام کیا, کہ سارا کام پولیس نہیں کر سکتی, اتنی پولیس فورس اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ہر دروازے کے اوپر ایک پولیس والا کھڑا ہو. تو وہ اس اینگل سے انہوں نے بنائی تھی. تو مجھے یہ بتائیے, سائبر کرائم تو میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کریکولم میں آ تو گیا ہے لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. پہلے تو ایکسیپٹنس ضروری ہے نا, کہ پیرنٹس جو ہیں, اور پھر لینگویج کمیونیکیشن جو ہے اگر انگریزی میں ہوگی, چونکہ ایکچوئل جو ڈکشنز ہیں وہ تو انگریزی میں ہوں گی. کیا ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام اب ہو گیا ہے کہ ثقیل اردو میں نہیں, آسان اردو میں ان ڈکشنز کو اتنا کر دیا جائے کہ وہ ملازمہ بھی جو گھر کی جو ہر وقت کرتی ہے, تھوڑا بہت وہ بیگم صاحبہ کو کہہ کے جی مجھے بتا دیں یہ کیا ہے, تو ایسا کوئی پاسبلٹی ہے؟ آپ نے اس کا بھی کوئی پروگرام بنایا؟ دیکھیے
ظاہر ہے میرا کام تو نہیں ہے پروگرام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، پورے ادارے تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، نیشنل کریکولم کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کو سائبر کی ABCD پڑھانی پڑے گی. ایگزیکٹلی. اور اس کو انیشلی اس کی لینگویج میں پڑھانی پڑے گی. ہاں. تاکہ لینگویج بیریئر نہ آئے. آپ کو میں بھی پشتو میں پڑھانی پڑے، سندھی میں پڑھانی پڑے، مدر ٹنگ پڑھانی پڑے گی. اس کے لیے ایک پوری ریجمنٹل کمپین کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک محکمے میں تم یہ کام شروع کر دو، ایسا نہیں ہوگا. میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جو کچھ جھگڑے دکھا رہے ہیں وہ خبروں میں دکھا دیں. باقی تمام پروگرامز ہونے چاہیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر، سائبر سیکورٹی کے اوپر، رورل انکیوبیشن کے اوپر، اسٹارٹ اپ کلچر کے اوپر. امیزون کے جو اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں ان پہ ہونا چاہیے. انٹرپرینورشپ پہ ہونے چاہیے. ہاؤ شوڈ پیپل میک منی. پوری دنیا کے اندر وہ اپنے جوانوں کو سکھا رہے ہیں کہ جی اپنے پیسے کیسے کمانے ہیں گے. یہاں پہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا پڑھا رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. MBA اور BBS بھرے پڑے میں کنزمپشن ہے نہیں. میں بالکل نہیں. یہ سب جاب لیس لاکھوں لوگ بن رہے ہیں میرے حساب سے. بالکل. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا یونیورسٹی پلس کے نام سے. اس کا معیار ہی یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں ڈگری دے رہی ہیں اس کی کیا افادیت ہے وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں بچے کو اسی دور کے اندر اسکل ایجوکیشن سکھائی جائے تاکہ جب وہ ڈگری لے کے نکلے تو اس کو جاب فوراً مل جائے. بالکل. ہماری ڈگری اس وقت جاب اورینٹیڈ ہے ہی نہیں. ہم تو ویسے بھی جو اچھا وہ مانتے سارے ہیں لیکن اس کے لیے 10 سال سے کہہ جا رہے کچھ ہونا چاہیے، کر نہیں رہا. کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے تو ابھی 3 پروگرامز اس پہ کیے ہیں کہ خدا کے لیے یہ BA MA کر کے چپڑاسی لگنے کی خواہش سرکاری اداروں میں بابو بننے کی، اب چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں ملتی. تو آپ ووکیشنل ٹریننگ میں جاؤ، لیبر شیم ختم کرو. موٹر میکینکس ہیں، پلمبرز ہیں، الیکٹریشینز ہیں. آپ کو میں بات بتاتا ہوں 70s کی دہائی میں بھٹو صاحب نے بہت لوگ باہر بھیجے وہ اوورسیز میں. وہ سب واپس آ گئے اس لیے کہ کوئی نظام نہیں تھا ان کو ری ٹرین کرنے کا. جو تو وہاں بعد ہو گئے تو بڑی اچھی بات ہے. جب ان کے کانٹریکٹ ختم ہوئے واپس ادھر ہی بیٹھ گئے آ کے. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے الیکٹریشینس کو ٹرین کریں نئی چیزوں کے اوپر، اپنے پلمبرز کو ٹرین کریں نئی چیزوں کے اوپر، اپنے لوگوں کو ٹرین کریں جو گاڑیوں کے لوگ ہیں الیکٹریکل وہیکلس کے اوپر. ایون ایگریکلچر میں بھی، ایگریکلچر کے اندر آپ کا کیا خیال ہے یہ آپ روک سکتے ہیں الیکٹریکل وہیکلس کو؟ اگلے 2 سے 3 سال کے بعد آپ کی آدھی گاڑی الیکٹریکل ہوں گی. جی. آپ کے ساری اسپیئر پارٹ کی دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ کے پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے. آپ وہاں پہ چارجنگ اسٹیشن آ جائیں گے. تو قومیں تیاری کرتی ہیں 20 سال پہلے اس کی. یہاں سوچ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے، یعنی ابھی بھی سوچ ہی رہیں گے. قوم تو کہتی ہے ہر کام حکومت کا ہے. بالکل کچھ کام حکومت کے ہوتے ہیں آف کورس، لیکن سارے تو نہیں ہوتے. اچھا ہم نے ابھی جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ اسکاؤٹس کے بارے میں، ایک تو سب سے پہلے تو قوم کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے اور بڑے پیشنس کے ساتھ ہمیں اسکولوں میں، آپ کو یاد ہوگا اسکاؤٹس، ٹھیک ہے نا، اسکاؤٹس ہوتے تھے، وہ ایک ڈسپلن فورس سی بنائی جاتی ہے نا بچوں کی. وہ اب ہمیں صرف جلوسوں میں، ربیع الاول کے، محرم کے، اس میں نظر آتے ہیں کچھ اسکاؤٹس جو ہے نا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں اسکول کے زمانے سے ہی اسکاؤٹس کی ٹریننگ دیں. اور آپ نے جو بات کہی کہ الیکٹرانک اویئرنیس کے لیے جو نئی ٹیکنالوجیز G5 آپ نے کہا کہ 5G آ رہا ہے، اس کا 6G آ رہا ہے اس میں، تو بچے کا IQ لیول اتنا تیز ہوگا کہ وہ آنے والے یعنی میں اسکول لیول کے بھی ہائر سیکنڈری لیول کی بات کر رہی ہوں، خاص طور پہ ہم پیلا اسکول کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو ہمارا گورنمنٹ اسکول ہے اس میں زیادہ بچے ہیں نا، ملک کی کتنے کروڑ آبادی اس میں ہے. تو ان کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو آگے آنا پڑے گا اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں ٹیچر کی ترقی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ وہ سائبر ٹیچر نہ بن جائے. ہاں بالکل. میں نے جب بھی ٹیچرز کو سائبر سیکورٹی پڑھانے کی کوشش کی اور کہا جی ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ. میں سمجھتا ہوں انگلش کے ٹیچر کو، میتھمیٹکس کے ٹیچر کو، فزکس کے ٹیچر کو سائبر سیکورٹی پڑھائی جائے. تو وہ تو جب ہوگا نا سر جب حکومت باؤنڈ کرے گی کہ اگر یہ نہیں ہے تو نوکری نہیں ملے گی. بس نوکری نہیں، سیدھی سی بات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی انفورسمنٹ کرنی پڑے گی، کوئی ریگولیشنز کرنی پڑیں گی، قوانین پاس کرنے پڑیں گے. اور یہ جو سائبر سیکورٹی ہے اس کو آپ آسان نہ لیں. یہ آپ کے گرد چیز آ چکی ہے، ٹھیک ہے، آ گئی آگ، یہ سب کچھ لاگے باغ. جن ملکوں میں سائبر سیکورٹی نہیں ہوئی ان کی ترقی بالکل منیا میٹ ہوگی. آف کورس جب آپ کی سیکریسی ہی کچھ نہیں رہی تو آپ کا اکاؤنٹ بھی جا سکتا ہے، ہیک ہوتا ہے. یہ ATM مشینوں میں ابھی کیا ہوا،
آپ کو پتہ ہے چائنیز نے جو کچھ آ کر یہاں کیا وہ ٹھیک ہے، بعد میں کچھ لوگ پکڑے بھی گئے، لیکن یہ تو کتنی خطرناک بات ہے لوگوں کو اس کی حساسیت کا احساس دلانا. وہ تو کم از کم میڈیا اور ایجوکیشن کا اور مدر کا کام ہے نا. چلیے آپ ماؤں کو ٹریننگ دے دیں، جیسے نے کہا ٹیچرز کو دے دیں. تو ٹیچرز ٹریننگ کالج ہی ہمارے یہاں بہت اتنے کم ہیں کہ وہ صرف، بلکہ وہ ہے بھی تو صرف گورنمنٹ ایک بی ایڈ وغیرہ کراتی ہے، میٹرک کے بعد کوئی ہوتی ہے کوئی ٹریننگ ٹیچرز کی. تو ایسے ٹریننگ اسکولز اور کالجز مجھے تو اب نظر نہیں آ رہے کہیں. کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی کیا ہوگا؟ نہیں ہونا تو کچھ جو چل رہا ہے ہمارا، مطلب جو ہو رہے گا کچھ نہ کچھ وہ گھبرائیں کیا، وہ تو والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی امیجیٹلی ہنگامی بنیادوں پہ، جنگی بنیادوں پہ اس کام کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. میں ابھی یہی جنرل امجد کے ساتھ ابھی میرا انٹرویو تھا، میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ اب یہ آپ لوگ کی جو لا تعلقی ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک اچھی بات ہے، آپ نے اچھا سوچا کہ ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، لیکن آپ ایک دفعہ کسی اچھے کام کے لیے بھی انٹرفیئر کریں. ایک پیشنٹ ہے جو آئی سی یو میں پڑا ہے، اب یہ قوم آئی سی یو میں ہے میرے حساب سے، یہ معاشرہ آئی سی یو میں ہے. تو خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب آپ ایک مینڈیٹ لے کر تو آتے ہیں لیکن آپ رک جاتے ہیں 10 سال کے لیے، وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ ایک مینڈیٹ گیون ٹائم کے ساتھ بھی لے کر آئیں کہ جی ہم 6 مہینے یا سال کے لیے آئے ہیں، اس دوران ہم مریض کو نکالیں گے آئی سی یو سے، اس کو ٹھیک کریں گے، سخت ترین جوتا استعمال کریں، ہونے دیں استعمال جوتا، کیونکہ ابھی تک ہوا نہیں. ایوب خان کے بعد کوئی جوتا استعمال نہیں ہوا، دونوں مارشل لاز ایسے ہی تھے. بس اس کو آپ استعمال کریں اور اس مینڈیٹ سے ایک لمحہ بھی زیادہ آپ نہ رہیں، بیرکوں میں واپس جائیں. ٹھیک ہے کہ یہ بچہ ہم نے تیار کر دیا ہے، یہ سسٹم کو چینج کر دیا ہے، یہ ہم نے آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ٹیکنالوجی ہوگی جس کے تحت آپ ڈیموکریسی. ایک ابھی ہمارے پرانے کلیگ تھے، ان سے بھی ہم نے بات کی، یہاں پر انٹیریئر سیکٹری بھی قاضی آفاق، اگر آپ جانتے ہو تو وہ ہمارا 7 کامن کا ہے، وہ کیبنٹ سیکٹری بھی رہ چکا. تو اس کا بھی میں نے کہا چلیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ساتھ بھی سرو کیا ہے. تو اس نے ایک بہت اچھی بات کی، اس نے کہا مجھے آپ چوائس دیں کہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ، تو آئی ول چوز ڈیموکریسی، بٹ وین یو ول گیو می اے چوائس فار ڈیموکریسی اینڈ کنٹری تو دین آف کورس آئی ول چوز کنٹری. آپ بھی یہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ یہی کہیں گے کہ جی ہمیں ملک ہوگا تو دونوں چیزیں ہوں گی نا بھائی. تو اس پیٹرن کو سامنے رکھ کر، یہ فوکل پوائنٹ رکھ کر کہ جی ملک بچانا ہے یا ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کو بچانا ہے، یہ فیصلہ اب ان اداروں کو کرنا پڑے گا جس میں سیاسی ادارہ بھی شامل ہے، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، پرائم منسٹر، اس میں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیڈز بھی شامل ہیں، پھر اس میں عوام کو آپ شامل کریں. عوام سے مراد یہ کہ سول سوسائٹی، وہ جو این جی اوز کی ہوتی ہے نا، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں سر. سول سوسائٹی ہے سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، انٹیلیجنشیا، ایکیڈیمیا، اسٹوڈنٹس ابو 18 اینڈ آف کورس ہاؤس وائفس، جو سب سے زیادہ سفر کرتی ہیں کسی بھی پرائس ہائیک سے، کسی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے. آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہمیں چاہیے کیا ان کے ساتھ. تو اس پہ آپ کا کوئی نہ، اتنے عرصے آپ اتنے سینسٹیو ادارے میں رہے ہیں اور آپ کی نظر سے ایسی چیزیں گزری ہوں گی جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اسپیشلی وین یو ور ان آئی بی. ٹھیک ہے سر؟ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سینسٹیو چیز جس کے لیے سائبر کرائم آپ نے پر کام کرنے کا سوچا، کیا میسج آپ دینا چاہیں گے کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ آئی سی یو میں پڑے ہوئے پیشنٹ کو مرنے نہ دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور ہر چیز حکومت، دیکھیں دنیا میں کہیں بھی حکومتیں پرووائڈر نہیں ہوتی، وہ فیسیلیٹیٹر ہوتی ہیں، اور وہ جو ڈفرینٹ واکس آف لائف ہے ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ان کو. یہ ہمارا آتا ہے سیاستدان ووٹ لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں تمہیں 1 لاکھ نوکریاں دوں گا. جی کہاں سے دو گے بھائی؟ فیکٹری لگائی ہوئی تم نے نوکریوں کی، ان کو بتاؤ نہیں ہم نہیں دیتے نوکریاں، ہم نوکری دینے کے جو ہیں وہ سورسز جو ہیں نا ان کو ڈیولپ کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسی حوالے سے جو میں نے سارا ایک کوشچن نہیں ہوا، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اپنا وہ بتایا. میں آپ کے برابر تو میری نہ نالج ہے نہ میری ٹیکنالوجی کے بارے میں نالج ہے. آپ اس کا جواب پریسائز یہ دیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، چونکہ قوم تو آئی سی یو میں چلی گئی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ if you're not part of the solution, you are part of the problem. یس. ہماری پوری قوم پرابلم کا حصہ بن گئی ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دم سوئچ اوور کرے قوم. جی. میں یہ نہ کہوں کہ جی اسکول میں بچے نہیں جا رہے ہیں 2 کروڑ،
میں کہوں جی ان میں سے 10 بچوں کو میں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی جگہ کوئی آدمی کرٹیسائز نہ کرے چیزوں کو, اس کا حل کا حصہ بنے. یہ سلوشن کی طرف جانا ہے. نمبر 2, ہمارے ملک میں رول آف لا بہت خراب ہو گیا ہے. جو گورننس ہے اس کی بنیاد ہے کہ کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. دیکھیے اطلی یہ قول ہے کہ معاشرہ کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے, ناانصافی سے نہیں رہ سکتا. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے یہ بات کہ تھانہ کلچر سے لے کر تھانے میں کیا ہوتا ہے آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. وہی چیز اوپر گئی ہے. بالکل. اب ہو کیا رہا ہے, ایک طرف مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. ہاں جی. سڑکوں پہ, بازاروں کے اندر آپ روز دیکھ رہی ہیں. ایک طرف لوگ درخواستیں لے کے اداروں کے باہر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بے بس محسوس کر رہے ہیں. یہ ہیلپ لیسنس کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. اس کو میں کہتا ہوں اب یہ جو ہے نا, یہ آگے چلے گا. آپ نے نہیں یہ کام چلے گا نہیں. بالکل. ابھی نظر آ رہا ہے کہ چل رہا ہے لیکن آگے نہیں چلے گا. کوئی ایسے بات ہمارے پولیٹیشنز تھک جائیں گے, ہماری سول سوسائٹی تھک جائے گی. یقین ہے یہ تھک جائیں گے. یہ تھک جائیں گے, وہ نظر آتا ہے گا کہ وہ بات نہیں چلے گی نا آگے. اس کے بعد کیا ہوگا جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ایک ایسی نومیدی آئے گی قوم کے اوپر کہ پھر ہم سید احمد خان کو تلاش کریں گے, پھر ہم علامہ اقبال کو ڈھونڈیں گے, پھر ہم قائد محمد علی جناح کو ڈھونڈیں گے, محمد علی شوکت علی کو تو ڈھونڈیں گے. اس سے پہلے کہ وہ سٹیج آئے, وہی سٹیج آئی تھی نا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 1707 کے اندر اورنگزیب بادشاہ کے جانے کے بعد ہمارا مسئلہ خراب ہو گیا تھا. وہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے وہ تو ایک سمبل ہے نا کہ اس دن یہ ہوا تھا کہ انگریز آ گیا تھا. لیکن 1707 سے لے کر 1897 تک جو پیریڈ گزرا ہے وہ ناہلی کا پیریڈ تھا, ناہلی کا پیریڈ تھا. پھر وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. سال انہوں نے ہماری خوب ٹھکائی کی. پھر ہم نے 47 کے اندر پھر ان سے جان چھڑا لی. لیکن خدا نہ خواستہ پھر ہم اس صورتحال کی طرف نہ چلے جائے کہ پھر یہ جو ہمارے گرد لوگ آ رہے ہیں گے پھر ہم کسی ایسی غلامی کا شکار نہ ہو جائیں. دیکھیے غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے اوپر کوئی حکومت آ جاتی ہے, ذہنی غلامی بھی ہوتی ہے, ہماری مجبوریوں کی غلامی بھی ہوتی ہے. مجھے لگ رہا ہے گریجولی میں آخری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو چونی گمی ہے نا ہماری, وہ زراعت میں گمی ہے. ہمیں وہیں تلاش کرنی چاہیے. ہم ایگریکلچر کنٹری کے جی ایگریکلچر کنٹری تھے. 60 کی دہائی کے اندر ہم ایشین ٹائیگر بن گئے تھے جی, اور 2020 میں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو کسی نے تو غلطی کی ہے نا. اب الزام تراشی بند کریں. بالکل, بس اب یہ بند کر دیں, اس نے کر دیا, پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا, اس نے کر دیا, آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول بیان کیا. یقین کریں یہ سیاست دانوں کی تقریر کا ایسا حصہ بن چکا ہے, لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ اتھارٹی دیتا ہے تو کسی مقصد کے لیے دیتا ہے نا کہ بھئی کہا ہے قول تو پھر اس پر اب تمہارے ہاتھ میں ہے, تو اس ظلم کو روکو تم. اب ایسا ہم نے نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. اتنی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ ویل بی ان ٹچ. ہم آپ کی جانے سے تھوڑی چھوٹنے والی, آپ کراچی آتے رہتے ہیں. میں کل صبح کہیں جا رہا ہوں. اوہو, میں کل میرا یہاں پر کچھ ہے کام بھی, تو میں انشاءاللہ پرسوں میں بھی جا رہی ہوں. لیکن آپ تو آتے رہتے ہیں کراچی, تو آپ اپنے جب اب ورک شاپ کریں تو مجھے کم از کم 1 ہفتے پہلے بتائیں, تاکہ میں جو اس سرکل کو جو یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں. نہیں میں بتا دوں آپ کو, ہم بنا رہے ہیں DICs, ڈسٹرکٹ انکیوبیشن سینٹر. ٹھیک ہے. آپ ہمارے گروپ میں ہیں DIC کراچی کے اندر. ہم جو کام کراچی میں کرتے ہیں, ہم 5 کام کر رہے ہیں بیسیکلی ہر طرف. ٹھیک ہے. ہم سائبر سیکورٹی پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں کام کر رہے ہیں, جس میں 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, بلاک چین اور انڈسٹریل ریولیوشن 4.0. یہ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی باہر کی دنیا کی فیکٹریوں کا. ہم چل رہے ہیں لیبر فورس کے اوپر, وہ چل رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر. اس کے علاوہ ہم رورل انکیوبیشن میں ہیں, اس کو ہم RICs کہہ رہے ہیں. ہم دیہاتوں میں RICs قائم کر رہے ہیں, اور اس پورے نظام کو میں کہتا ہوں ڈیجیٹل پاکستان. الحمدللہ میں فاؤنڈر ہوں ڈیجیٹل پاکستان کا. میں نے یہ کام 10 سال پہلے شروع کیا تھا ای ولیج سے. تو 10 سال آپ نے صبر سے گزارے. جی, ای ولیج سے پھر میں نے 5 سال بعد ای پاکستان بنایا, اور 3 سال پہلے میں نے اس کو ڈیجیٹل پاکستان کا نام دیا. الحمدللہ میں آدھے زیادہ پاکستان کے اندر کام کر رہا ہوں. آپ کی ہوپس کیا, چونکہ ہوپ بڑی. جی آئی ایم ویری ہوپفل, ویری ہوپفل. میں بہت ہوپفل ہوں. میری ہوپ اس وقت یوتھ میں ہے ہی, وہ آپ کا فیوچر ہی وہی ہے. فیوچر وہ ہے. اگر آج بھی ہم ان کو کسی لائن پہ لگا دیں تو دے کین
repair the damage which I and you have already made. بالکل ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ اویئر اور کانفیڈنٹ ہیں ان میں. ٹھیک ہے, آپ صرف آخر میں صرف اتنا پوچھوں گی کہ جو 10 سال آپ نے محنت کی اور پیشنس صبر, ہم تو چاہتے ہیں 5 سال جو حکومت آئی ہے بس یہ آتے ہی جو ہے نا سارے کام کر دے. حکومت میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی, اب اتنا کچھ ہو رہا ہے اس پہ. ان 10 سالوں میں پہلے 5 سال تو آپ کے گزرے ہوں گے سیکھنے میں. پھر اگلے 5 سال آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے. میں نے نعرہ دیا تھا لرن ارن اینڈ لیڈ. کیا بات ہے. پہلے لرن کریں پھر ارن کریں. جو شخص پیسے نہیں کمائے گا وہ نا امید رہے گا. بالکل بالکل. لرن ارن اینڈ ایٹ. لیڈ. اوہ میں سمجھی ایٹ. نہیں. اچھا نہیں. لرن ارن اینڈ لیڈ. پہلے لرن کرو پھر ارن کرو, پیسے کماؤ, پھر لیڈ کرو. ہمارے لوگ الٹا کرتے ہیں, وہ نکلتے ہیں کہتے ہیں میں لیڈر بن جاؤں, سیکھتے کچھ نہیں ہیں گے تو پھر منہ کے بل پڑتے ہیں جا کے. بالکل کہتے ہیں پہلے لیڈر بن جاؤں پھر پیسے کما لوں, پھر لرن بھی کر لوں. پھر الیکشن پہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے جتنے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنا پہلے انویسٹمنٹ نکالتے ہیں. تو اس کو ریورس کریں پروسیس کو, پوری قوم کو لگائیں. میرا ڈیجیٹل پاکستان کا ایک ہی نعرہ ہے لرن ارن اینڈ لیڈ. تو آپ یہ بتائیے اب تک اس میں کوئی کامیابی 5%؟ نہیں, میں بہت میں صبح 6 سے لے کر رات 2 بجے تک یہی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے الحمدللہ آج پورے پاکستان میں لوگ SDGs کو جانتے ہیں, سائبر سیکورٹی کو جانتے ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو جانتے ہیں, رورل انکیوبیشن کو جانتے ہیں, یونیورسٹی پلس کو جانتے ہیں. میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں, میں لوگوں تک بات پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کرنا کام لوگوں کا میرا کام نہیں ہے. بالکل بالکل. بڑی سمپل سی بات ہے. میں نے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ علم لوگوں کو دے دیا ہے گا. ٹھیک ہے. آئی تھنک آئی ہیو ڈن مائی جاب. یس, آپ نے اپنے حصے کا چراغ جلا. اب آگے لوگ اپنا چراغ جلائیں. حضرت علی نے کہا نا کہ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کو جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ان کے وسیلوں کی طرف سے, تو وہ آپ نے لاکر میں چھپا کے نہیں رکھا اپنے لیے, نہیں, آپ نے ان کو دے دیا جن کی یہ امانت تھی. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ اب ان کا میرا کام نہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. بہت یوزفل انفارمیشن آپ سے ملی, اور اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے, پورے ملک کو فیڈ کرتا ہے, اس کی اکانومی, تو اس کے بچوں کی جو محرومیاں ہیں وہ ہمیں زیادہ پتہ ہے, شاید آپ کو اتنا علم نہ ہو, تو ہمیں لگتا ہے کراچی میں آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں اس کو کوفۃ الجدید کہتی ہوں. اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں تو اسلام آباد تو دارالخلافہ ہے, چھوٹا سا ایک. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سو آپ اس پروگرام کے کامنٹس جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے دیجیے گا, یوں ہی الٹ ٹپ نہیں, سوچ کے سمجھ کے, اور اس عہد کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے تھی انفارمیشن, میرے لیے نہیں. ہمارے تو قبر میں پاؤں ہیں, ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم وہ کر جائیں. تو پلیز ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا, اور آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے. اور جب بھی کراچی ہمارے جعفری صاحب تشریف لائیں گے تو میں تو ان کو یہ کہوں گی کہ صرف 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر یہ سیمینارز اور ورک شاپ جو ان کے ہوتے ہیں, یقیناً یہ لیڈرز کو کرتے ہیں, ٹیچ کرتے ہیں, لیکن عام لوگوں کے لیے بھی کوئی طریقہ سوچیں, عام اسٹوڈنٹس کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, جہاں ان کو پیسے بھی نہ دینے پڑیں اور یونیورسٹی پے کریں ان کی سروسز. مفت کام کوئی بھی نہیں کرے گا, نہ کرنا چاہیے. ان کو پیسے یونیورسٹی دے, ادارہ دے, اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, چونکہ ان کا فوکل پوائنٹ بھی جو ان کا فوکس ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, یوتھ ہے. بیسیکلی ہی از فیوچرسٹ اینڈ آئی ایم آلسو فیوچرسٹ. سو میں یہ کہوں گی کہ اپنے فیوچر پر انویسٹ کریں اور سنیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, اور پھر سوچیں کہ اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کیسے کریں. خدا حافظ.